अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सबसे जो अहम खबर आई है उसने डेफिनेटली दुनिया की इक़्तिसादियात में एक हलचल बपा की है और अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो ओपेक है उससे अलहदगी का ऐलान कर दिया है। 1967 में अबू धाबी ओपेक का हिस्सा बना था और 1971 में यूएई के क़याम के बाद भी ये स्टेटस बरकरार रहा। तकरीबन 6 दहाइयों पर मुहीत ये स्टेटस है। ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने के बाद यूएई अब अपना जो तेल के वसाइल हैं उनको अपने तरीके से मुस्तहकम करने की सोच रखता है। बुनियादी नुक्ता यही है कि क्या यूएई की ये पोजीशन है कि ओपेक के बग़ैर वो अपनी मर्ज़ी की कीमतों का तयन करके तेल को फ़रोख्त कर सकेगा और अपनी इस मंडी को इस्तेहकाम दे सकेगा। इन हालात में जब एक बेचैनी है, बिलखुसूस जो खलीजी ममालिक हैं उनमें भी किसी हद तक की रिफ्ट नज़र आ रही है और इस वक्त यूएई का ये फ़ैसला इसके ख़ित्ते पे असरात क्या मुरतब होने हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी दिलचस्प भी है, हैरानकुन भी है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान की जानिब से उनसे रब्ता किया गया है और ईरान ने रब्ता करके कहा है कि बहुत नुकसान हो चुका है, बड़ी मुश्किल में हैं हम, लिहाजा आप आबनाए हुरमुज़ खोल दीजिए। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के बीच जो प्रपोजल्स हैं म्यूचुअली पाकिस्तान के तवस्सुत से वो शेयर होने की ख़बरें भी रिपोर्ट हो रही हैं और जो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हैं वो सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान का जो किरदार है वो डेफिनेटली इस वक्त भी ऑन द सेंटर ऑफ द स्टेज है और पाकिस्तान के तवस्सुत से ही ये सिलसिले बढ़ रहे हैं। अब्बास इराक़ची ने रूस का दौरा किया है। सबसे अहम डेवलपमेंट ये भी है कि जो एटमी अदम फैलाओ मुआहिदे से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ईरान नायब सदर मुंतखब हो गया है। ये कितना बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए और उन क़ुव्वतों के लिए जो ईरान पर एटमी हथियार बनाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अब तेल की जो कीमतें हैं उनमें भी उतार चढ़ाव है। आलमी जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उस पर भी मसाइल अपनी जगह हैं और जो इस वक्त हालात हैं आलमी इक़्तिसादियात और मईशत के, पाकिस्तान पे भी उसके असरात आ रहे हैं। शरह सूद में इजाफ़ा किया गया है जिसको पाकिस्तान के कारोबारी तबके ने रिजेक्ट कर दिया है। अब IMF के साथ 8 मई को IMF की मीटिंग है और उस मीटिंग में ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान को जो अगली 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त है वो भी मिल जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना की स्टेटमेंट है कि GDP 4% रहेगा। GDP 4% रहेगा। मईशत की जो ग्रोथ वो हो रही है, हुकूमती दावे ये हैं। अब शरह सूद जो बढ़ रही है फिर ये किस बात की गम्माज़ है और किस तरफ इशारा करती है, इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनात सफारतकार, साबिक़ सदर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर, अमरीका में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रहे और UN में भी मुस्तकिल मंदूब रहे, जनेवा न्यूयॉर्क में सरदार मसूद खान साहब। सरदार साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, एक तो ट्रंप साहब की स्टेटमेंट है उस पर भी ज़रा आप कमेंट कर दें। क्या वाक़तन डायरेक्ट लाइन जो ओपन रखी थी ट्रंप साहब ने उस पर ईरान ने रब्ता कर लिया और कहा कि हुजूर ये आबनाए हुरमुज़ खोल दें? और दूसरा, यूएई का ये फ़ैसला ऐसे वक्त में आप समझते हैं कि ये बड़ी सोच विचार के बाद हुआ है, कोई प्लान बी भी है या इसमें कोई जज्बाती अंसर भी नुमाया लग रहा है आपको इरशाद साहब? ये सदर ट्रंप का जो बयान है वैसे तो बड़ा दिलचस्प है कि वो कह रहे हैं कि ईरान में एक तो क़यादत का जो बहरान था उसमें अब ईरानी सोच ये है उनके बकौल कि जी हमें अब हकीकत पसंद हो जाना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि हमें अभी अभी इतला मिली है कि ईरान बहुत तबाही के किनारे पहुंच गया है और ज़वाल है और इसलिए दरख्वास्त की है हमसे कि जनाब आप नाकाबंदी ख़त्म कर दें वरना हम तो तबाह हो जाएंगे। अगर अमेरिका का सदर ये कह रहा है तो अक्ल व दानिश तो ये कहती है कि हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन पिछले 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में ट्रंप साहब ने जो बयानात दिए हैं उनमें से 80% गलत साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगले जुमे को मुज़ाकरात हो रहे हैं, उससे पहले कहा कि जनाब मुआहदा हो गया है और सब कुछ बस मैं जा रहा हूँ। वो तो इस्लामाबाद आने वाले थे उन्होंने, तो उससे लगता ये है कि ये भी उसी तरह की एक जिस तरह वो बयानबाजी करते हैं हरीफ को, मुखालिफ को डराने के लिए या दुनिया के सामने एक बयानिया बनाते हैं जो बाद में अल्लाह के फजल करम से गलत ही साबित होता है। तो एक बयानिया बना रहे हैं और गालिबन ऐन मुमकिन है, ये इम्कान है
لیکن اس بارے میں ہم صدر صاحب سے پوچھیں گے. عین ممکن ہے کہ وہ ناکہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہوں, ایرانی جو تجاویز ہیں اس کو ماننے والے ہوں, کیونکہ جو معیشت عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے دونوں ناکہ بندیوں سے, ایک جو ایران کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے, اور امریکہ کے اندر جو مسائل, مہنگائی کے مسائل, معیشت کے مسائل بڑھ رہے ہیں, یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور یورپ جس طرح فاصلہ کر رہا ہے, تو عین ممکن ہے کہ وہ ناکہ بندی ختم کرنا چاہتے ہوں اور بندوق جو ہے وہ ایران کے سر پر کہ انہوں نے چونکہ بیچاروں نے سرنڈر کر دیا اور ہمارے سامنے جھک گئے اور انہوں نے درخواست کی کہ چلو میں عذرا ہے مہربانی بانداز خسروانہ میں وہ کر رہا ہوں. لوکل کنزمپشن کا بیان ہی لگتا ہے ان کے ووٹر کی کنزمپشن. نہیں, دونوں امکانات موجود ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم صدر صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ صدر صاحب اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ایرانی قیادت جھک گئی ہے؟ کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ تاثر ملتا تھا کہ ایران میں تسلیم کا لفظ, سرنڈر کا لفظ جو ہے وہ بہت برا مانا جاتا ہے اور اسی سے وہ بدک اٹھتے ہیں. جب اس طرح کا لفظ آتا ہے تو پھر وہ مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہو جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 1-1.5 ہفتے کی ناکہ بندی ہے ایران کی, اس نے ایران کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہوگا, اور ٹرمپ صاحب جو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ واقعی ایسا ہی ہے؟ صدر ٹرمپ نے جو بھی بیانات دیے ہیں ان کی قیادت کے حوالے سے یا اس کے علاوہ جو ایران کی پوزیشن کے حوالے سے, تو اس کی واضح طور پر جو ایرانی حکمران ہیں یا ایرانی قائدین یا ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس کی واضح طور پر تردید کی ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایران کا کیا رد عمل آتا ہے. یہ کیا سارائی ہو رہی ہے کہ کیا امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست گفتگو کریں گے, تو اس حد تک تو ہمیں معلوم ہے کہ اسٹیو وٹکاف جو ہیں ان کے اور عباس اراغچی کے درمیان کوئی ٹیکسٹ میسیجز کا تبادلہ ہوتا رہا ہے, اور اس کو ہی صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ جناب ان کا ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اب دیکھیے اس سے زیادہ جو ہے کوئی آگ بڑھی ہے, کوئی بات بڑی ہے, اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایران سے کون ان کے ساتھ رابطے کرے گا. ہمارا یہ خیال ہے کہ ابھی اگر کوئی ڈیل ہونی ہے تو وہ پاکستان کے ذریعے ہونی چاہیے, کیونکہ ایران یہ کہہ چکا ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا. لیکن امریکہ, جیسا کہ آپ نے خود کہا, امریکہ کے اوپر ایک اندرونی اور بیرونی دباؤ ہے, اور ایران کے اوپر بھی دباؤ ہے. ان کا واقعی نقصان ہو رہا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 500 بلین سے $1 بلین ان کا نقصان ہو رہا ہے ایک تخمینے کے مطابق روزانہ. جو ان کی تیل کی ترسیل ختم ہوئی ہے یا اس میں رکاوٹیں بڑھ رہی ہیں, ختم ہی ہو گئی ہے, کیونکہ تمام ایران کی بندرگاہوں کا امریکہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے, اور انٹرنیشنل واٹرز کے اوپر بھی جو ہے ان کو انٹرسیپٹ, ڈیورٹ یا انٹرڈکٹ کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک صورتحال بنی ہے. دوسرا, آپ نے خود معاشی منڈیوں میں جو ہے وہ بین الاقوامی منڈیوں میں جو بھونچال ہے اس کی طرف اشارہ کیا. آج جو ہے برینٹ کروڈ جو ہے وہ میرا خیال 118-119 تک گیا ہے, 111 تھا دن کے دوران, پھر جو ہے اور زیادہ آگے بڑھا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ساری دنیا کے صارفین متاثر ہو رہے ہیں. صرف جو ہے یہ امریکہ اور ایران کے درمیان مسئلہ نہیں ہے, صرف خلیجی ریاستوں کا مسئلہ نہیں رہا, اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ ایک نیا فیکٹر یہ ابھرا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھی کنارہ کشی کر لی ہے اوپیک سے. تو یہ خود جو ہے یہ یعنی مطلب ہے کہ ایران کی ایک قسم کی جیت ہوگی کہ اس نے ایک ہوٹل کو اس طریقے سے ضربہ کاری لگائی ہے. یعنی پہلے اس نے جو اتحاد تھا نیٹو کا, امریکہ کا, اس میں دراڑ ڈال دی اس جنگ نے, اور اب اوپیک میں بھی ایک دراڑ ڈال دی ہے. تو آپ ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای ایسا کر کے کیا کرے گا؟ اپنے طور پر وہ قیمتیں گرا کے اپنی اکانومی مضبوط کرنا چاہے گا, کیونکہ اوپیک میں تو بہرحال وہ ایک اس پر قدغن تھی کہ جی وہ اجتماعی فیصلے کا احترام کرے. یو اے ای کی طرف سے کرنسی سواپ کا ایک پیغام گیا تھا پہلے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جنگ کی وجہ سے بہت دباؤ محسوس کر رہے ہیں, سٹریس محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ جو ایران نے ریٹیلیٹری اٹیکس کیے تھے اس میں سب سے زیادہ جو ہے یو اے ای کو نشانہ بنایا تھا, اور یو اے ای کو اپنا دفاع کرنا پڑا. یو اے ای جو ہے اس نے بحرین کے ذریعے سلامتی کونسل میں بھی قرارداد پیش کی تھی, جس میں اسے کہا تھا, اگرچہ وہ منظور نہیں ہو سکی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے خلاف قوت فورس استعمال کی جائے,
طاقت استعمال کی جائے تاکہ اسے آبنائے ہرموز کھولنے پہ مجبور کر دیا جائے. تو وہ قرارداد جو ہے چین اور روس کے ویٹو کی وجہ سے ناکام ہو گئی. لیکن یہ جو ان میں سب سے زیادہ جو خلیجی ریاستوں میں UAE ایسا ملک رہا ہے جس نے بھرپور اور کھل کر مخالفت کی ہے ایران کے حملوں کی. تو ایک طرف یہ ہے کہ UAE اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی خلیجی ریاستیں بھی امریکہ کی حلیف رہیں گی اور مغربی ممالک کی حلیف رہیں گی، کیونکہ ان کے جو نظام حکومت ہے یا نظام اقتدار ہے جس میں خاص طور سے یہ موروثی حکمرانی ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ان ممالک سے ان کے لیے تعلقات اچھے رکھنا ایک مجبوری بھی ہے. اور اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ امریکن بیسز بھی وہاں ہوسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کو برطانوی بیسز ہیں یا برطانوی پریزنس ہے، ملٹری پریزنس. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی. اب دیکھیے کہ جب یہ گرد و غبار نیچے آئے گا تب ہم طے کر سکیں گے کہ کیا نقشہ بنتا ہے آئل کی سپلائی کا. آئل کی سپلائی جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا تھا اوپیک میں ہمیشہ یہ ایک مطلب ایک کنسنسس سے پالیسیز چلتی تھی تاکہ اس کی جو پوری کی پوری تیل کی مقدار ہے اس کی قیمتیں ان میں ایک خاص تناسب رکھا جائے، اور ان میں اگر عدم تناسب پیدا ہو جاتا ہے تو ساری کی ساری بین الاقوامی منڈیاں جو ہے اس سے متاثر ہوتی. اچھا سردار صاحب، یہ جو ایرانی تجاویز ہیں جس میں سے جو دلچسپی ہے کہ جی ناکہ بندی کے مقابلے میں ناکہ بندی، آپ ناکہ بندی ختم کریں ہم بھی کر دیں گے، آپ کی ناکہ بندی ہمیں متاثر کر رہی ہے، ہماری ناکہ بندی دنیا کو متاثر کر رہی ہے، اور جو ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہے اس کو 4-6 مہینے کے لیے آگے بڑھا دیں، اس پر مذاکرات جاری رکھیں، اور اس کی جو توجیہ یا تعویل یہ کی جاتی ہے کہ آپ اگر پابندیاں ہٹائیں گے اور آپ ہمارے جو فریز ایسٹس ہیں وہ بحال کریں گے تو پھر ہم بھی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے آپ کی بات مان سکتے ہیں. تو اس کو امریکہ مان سکتا ہے؟ آپ کا صفاتی تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو امریکہ مان کے، ٹرمپ مان کے اپنی قوم کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ امریکہ کے طرف سے جو ہے مارکو روبیو کی طرف سے ابتدائی رد عمل آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ انہوں نے اسے مسترد نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کا آغاز اسی وجہ سے ہوا، نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے ہوا، تو اسے جو ہے مؤخر نہیں کیا جا سکتا، پس پشت نہیں کیا جا سکتا، پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا. تو یہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن جو ان کی صدر ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ایران کی تجاویز کو مسترد نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ غور و خوض کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں لیا. اور وہ یہ اسے ایک درمیانی راستہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ عباس صاحب اور آپ کہہ چکے ہیں اپنے تعارفی جملوں اور تجزیے میں. تو میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کی پوزیشن میں خاصی لچک آ رہی ہے، اور ایران میں بھی، ایران کی طرف سے بھی خاصی لچک آ رہی ہے. دیکھیے کہ ان کا جو ہے ڈپلومیٹک مڈ پوائنٹ کہاں بنتا ہے. لیکن جو یہ میں اس میں اضافہ کر دوں کہ جو ایران کہہ رہا ہے صرف وہی راستہ ہے جس کے ذریعے یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، یعنی یہ کہ پہلے جو ہے آپ 2 ناکہ بندیوں کو ختم کریں، یکے بعد دیگرے نہیں بلکہ بیک وقت. جی صحیح ہے. اور پھر جو ہے آپ لوٹ کے آئیں، جو باقی موضوعات ہیں وہ نیوکلیئر ڈیل ہو یا اس کے علاوہ جو معاشی پابندیاں ہیں. سردار صاحب، یہ عراقچی صاحب کا جو دورہ روس ہے، کیا یہ واقعتاً جو افزودہ یورینیم ہے اس کو ٹھکانے لگانے سے متعلق اس کا کلیدی نقطہ یہ تھا، یا پھر جو اسٹریٹجک اتحاد ہے اس کو مزید مضبوط بنانے اور مزید جو تعاون ایران کو درکار ہوگا اس ضمن میں ہے؟ میرا خیال ہے کہ تینوں چیزیں زیر بحث آئی ہوں گی، اور کچھ اشارے بھی ملتے ہیں کہ ان تینوں موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی. جو چوتھا موضوع تھا ان کے باہمی معاشی، سیاسی اور عسکری تعلقات سے متعلق تھا، اور یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کیونکہ اس جنگ کے دوران بھی روس نے نہ صرف اس کی بہت مدد کی، مطلب جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا جو ڈیفنس پلیٹ فارمز کے حوالے سے ایران کی مدد کی ہے، اور ان کا پرانا رشتہ ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے یوکرین کی وار کے دوران ایران نے ان کی مدد کی تھی. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے تعمیر نو کے بارے میں بات کی ہے کہ جو پوسٹ وار تعمیر نو ہے اس میں روس کیسے ہاتھ بٹا سکتا ہے. باقی جو آپ نے موضوعات اٹھائیں لامحالہ ان کے اوپر گفتگو ہوئی، اور ان میں سے خاص طور سے جو ہے یہ کہ جو نیوکلیئر سٹاک پائلز ہیں ان کے حوالے کی جائیں یا نہ کی جائیں،
اس میں ایران جو ہے ویسے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کو منتقل نہیں کریں گے، اگرچہ اس کی نظیر موجود ہے۔ 2015 کے بعد انہوں نے جو ہے خاصی مقدار جو انرچ یورینیم کی وہ روس کے حوالے کی تھی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا، اور انہوں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور دوسرے مشاورت ویسے بھی جو ہے روس چونکہ ان کا قریبی حلیف ہے، تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ ان کے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں اور کن کن نکات کے اوپر وہ لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں، کن کے اوپر وہ قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو باقی جو آپ نے کہا تینوں موضوعات زیر بحث آئے ہیں، اور اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے ان کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ جی اچھا صدر صاحب، عام طور پر یہ ایک تاثر ہمیں ملتا ہے میڈیا سے، امریکن میڈیا سے بھی، اور صدر ٹرمپ تو خیر یہ کھول کر کہتے ہیں کہ وہاں ایک رفٹ چل رہی ہے ایران کے اندر، قیادت کے اندر، یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ لیڈر کون ہے، فیصلہ ساز کون ہے، سخت گیر اور اعتدال پسندوں کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے۔ آپ کے خیال میں یا آپ کے جو ماضی کے معاملات کی روشنی میں آپ کا خیال ہے کہ واقعی وہاں ایک رفٹ موجود ہے، ایک اعتدال پسند، کیا وہاں اعتدال پسند ہیں، ایسے اعتدال پسند جو ذوالقدر کے سامنے یا پاسدار انقلاب کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ اور دوسری طرف ایران یہ کہتا ہے کہ نہیں، لڑائی تو ہمارے ہاں نہیں چل رہی، لڑائی تو امریکہ میں چل رہی ہے، وہاں باقاعدہ کئی جو بڑے بڑے جرنیل ہیں، عہدیدار ہیں فوجی، ان کو ڈسمس کیا جا رہا ہے، کئی اور لوگوں کے جو ہے ملازمت خطرے میں ہے، تو لڑائی تو وہاں چل رہی ہے، ہمارے ہاں تو نہیں چل رہی۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ امریکہ میں اختلافات موجود ہیں، صدر ٹرمپ کی اپنی جو کنسٹیٹوئنسی ہے یا ان کی کیبنٹ، اس میں اختلافات موجود ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جنگ سے پہلے بہرحال 11 فروری کو ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی اس سلسلے میں، جس میں نیتنیاہو بھی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے ان کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی تھی امریکہ میں۔ تو اس وقت جو ہے نائب صدر جے ڈی وینس، مارکو روبیو، اور جو ان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں ڈین کین، جنرل ڈین کین، انہوں نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن جب صدر ٹرمپ نے ان کو اوور رول کر دیا تو اس کے بعد ان کا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ لیکن اختلافات وہاں موجود ہیں، میگا کنسٹیٹوئنسی میں موجود ہیں، اسرائیل کی کابینہ میں اختلافات موجود ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بہت ہی وابلی اور فریجائل قسم کی کولیشن ہے، یعنی وہ یک جماعتی وہاں کابینہ بھی نہیں ہے، یک جماعتی حکومت بھی نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم لوٹ کے آتے ہیں ایران کی طرف، تو میرا جو فارن آفس میں پہلا ڈیسک تھا، جب میں نوجوان افسر کے طور پر میں نے دفتر خارجہ میں ملازمت کا آغاز کیا تھا، تو اس وقت میں نے ایران سے آغاز کیا تھا۔ تو ایران، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال تھی کہ ایران میں وہاں انقلاب کی ہائٹ کے اوپر بھی جو ہے اختلافات موجود تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں انتہا پسند بھی تھے اور جو ماڈریٹ تھے، جو معتدل طبقہ یا سیاستدان کہہ سکتے ہیں، وہ موجود تھے۔ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے کسی بھی جگہ، اور یہ خاص طور سے یہ ایک قسم کی ان کی بھی ایک مینج ڈیموکریسی ہے، اگرچہ ان کا نظام ولایت فقیہ کا ہے، اور جو رہبر اعلیٰ ہوتا ہے وہ نہ صرف ایک قسم کا حکمران ہے بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے ان کا مذہبی رہنما بھی ہے، امام بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی پارلیمنٹ میں اختلافات رہتے ہیں۔ اور جنگ کے دوران وہ آپ امریکہ کی سول وار دیکھ لیں، ابراہیم لنکن کا زمانہ، یا کہیں نہ کہیں مختلف آراء موجود ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کا فیصلہ اب تک متحد اور متفقہ رہا ہے، اور وہ باقاعدہ مینڈیٹ لے کے چلتے ہیں۔ تو ان کے ہاں اختلاف کی نوعیت اس قسم کی نہیں ہے کہ ان فیصلہ سازی وہاں ایموبلائز ہو جائے یا بالکل جو ہے وہ کوئی پوزیشن لینے کے قابل نہ۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا سردار صاحب کہ اب حالات کو دیکھتے ہوئے وقت کس کے پاس کم ہے، کس کے پاس زیادہ ہے؟ اجلت میں امریکہ نظر آ رہا ہے یا ایران؟ اس میں اگر دیکھیں بہت معروضی طور پہ تو امریکہ زیادہ جلدی میں نظر آ رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ بہت ہی کول اور کیلکولیٹڈ اور کوشش انداز میں اپنی ڈپلومیسی کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بیانات نپے تلے
اور اس کے بعد جو ہے وہ زبان بھی بین الاقوامی قوانین کے دائرے کے اندر استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ خود آبنائے ہرموز کے اوپر جو ان کے اقدامات ہیں وہ بین الاقوامی قانون کے دائرے میں نہیں، اب تک جو بین الاقوامی قانون ہے یونائیٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی، لیکن اس کے مقابلے میں صدر ٹرمپ کی طرف سے بہت دباؤ آ رہا ہے کہ جلد از جلد مذاکرات ہوں، جلد از جلد ڈیل ہو، اور امریکہ کی شرائط کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایران دستخط کر دے، یعنی ایک قسم کا ڈاٹڈ لائن کے اوپر دستخط کر دے۔ وہ ایران ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو مذاکرات کا عمل ہے اس میں صدر ٹرمپ جو ہے بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مہینوں انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے کہ ان مذاکرات کو جلد از جلد لپیٹا جائے۔ اسی لیے جب عباس عراقچی یہاں پہنچے انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ان کا علاقائی دورہ ہے اور وہ امریکہ کے نیگوشیٹرز کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، لیکن صدر ٹرمپ نے دباؤ ڈالنے کے لیے 2 لوگوں کو تیار کر لیا، اسٹیو وٹکاف کو، جیرڈ کشنر، کہ وہ آئیں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس دباؤ کی وجہ سے 24 گھنٹے کے لیے اگر عباس عراقچی اپنا دورہ طویل کر دیں تو پھر مذاکرات کا ایک اور دور ہو سکتا ہے۔ تو ان سب شواہد سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ بہت جلد یہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ایران اسی حالات میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میکسیمم دباؤ ان کے اوپر ڈال دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے سچویشن رائپ ہے جس میں وہ ایران سے میکسیمم کنسیشنز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہت ہی اپورچون ٹائم ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سردار مسعود، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، یہ یو اے ای کا فیصلہ ہو گیا، باقی بھی جو فیصلے ہیں خدا کرے کہ امن آئے، پاکستان کی کوششیں بھی رنگ لائیں، لیکن اب تک کے جو حالات ہیں، معروضی حالات ہیں اور اقتصادی معاملات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے جو عالمی معیشت ہے، منڈیاں ہیں، ان میں بے یقینی اور اضطراب دونوں پائے جاتے ہیں۔ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بھی اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ اب اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہو رہے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور معیشت دان اور سابق چیئرمین پلاننگ کمیشن ہارون شریف صاحب۔ ہارون صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہارون صاحب، بنیادی جو کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو حالات اس وقت بن چکے ہیں اور ان حالات میں پالیسی ریٹ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، یہ پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا اشارے دے رہا ہے؟ کیا کوئی اچھی خبریں ہیں؟ جی، یہ متوقع تھا، کیونکہ جب یہ وار کی وجہ سے آئل کی پرائسز اوپر گئیں، اس سے آبویسلی مہنگائی بڑھی پاکستان میں۔ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو آئی ایم ایف کا بھی یہ کہنا ہے اور گلوبل اکانومسٹ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایلیمنٹ ہے کہ شرح سود کو بڑھانا پڑتا ہے تاکہ منی سپلائی کے اندر کمی لائی جا سکے، جس سے مہنگائی آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلتی۔ تو یہ جو بڑھایا گیا ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن یہ ہے کہ آبویسلی اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بڑھ جائے گی، جو حکومت بورو کر رہی ہے ان کا خسارہ بڑھے گا۔ ایونچولی اگر حکومت سیکریفائز نہیں کرے گی، بچت نہیں کرے گی، تو مزید برڈن انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں عوام پہ آئے گا۔ اچھا ہارون صاحب، ہماری کرنسی پر بھی کوئی دباؤ آپ کو نظر آتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی حکومت کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ یہ کرنسی پہ دباؤ بیسیکلی ہماری ایکسپورٹ کی جو کمپیٹیونیس سے لنکڈ ہوتا ہے، کہ اگر ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں اور امپورٹ کا بل کیونکہ تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے بڑھ گیا ہے، تو وہ اگر گیپ بڑھتا ہے تو اس کے اندر پھر آپ سے آئی ایم ایف نیگوسیشن کرتا ہے کہ آپ اپنی کرنسی، جس کو اوور ویلیو کہتے ہیں، پاکستان کی کرنسی تھوڑی سی اوور ویلیوڈ ہے، تو اس کو آپ ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کی ایکسپورٹس ہوں گی۔ یہ ایک امر ہے جس کے اوپر اگلے کچھ ماہ کے اندر بات چیت ہو سکتی ہے، اور اگر ڈی ویلیو ہوگا تو obviously ایکسپورٹر کو فائدہ ہوئے گا، کیوں ہماری چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، انفارچونیٹلی مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ تو یہ مشکل فیصلے ہیں اس وقت، خاص طور پہ جبکہ اس کا سارا برڈن جو ہے وہ عوام پہ پاس آن کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم یہ خطرہ محسوس نہیں کر رہے، اور آئی ایم ایف بھی شاید ہم سے یہ توقع نہیں کر رہی
لیکن جو IMF کا وفد آنے والا ہے وہ ہم سے کیا کیا مطالبات کر سکتا ہے موجودہ سچویشن سے، اور ہم ان سے کیا کیا کنسیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ عالمی حالات کی وجہ سے اور معاشی بدحالی یا اقتصاد بازاری جو عالمی سطح پر پیدا ہو رہی ہے؟ جی، جو IMF کا وفد آ رہا ہے وہ انہوں نے اپنے طور پہ، میں آپ کو بالکل انفارمیشن دے رہا ہوں، انہوں نے اسٹڈی کیا ہے کہ وار کا امپیکٹ خطے پہ کیا آیا ہے اور پاکستان پہ کیا آ رہا ہے۔ اب پاکستان کے اوپر ہے کہ ہم اس امپیکٹ کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کیا نیگوسیشن ٹیبل پہ چیز رکھتے ہیں۔ اگر تو ٹریڈیشنل رکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جی ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پائیں گے، ہمارا خسارے کے اندر کچھ چھوٹ دے دیجئے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا پریگمیٹک ہو کے سوچیں تو ہم ان سے نیگوسیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ایسی جگہ چھوٹ دیں کہ جو ہمارے ایکسپورٹ کے سیکٹرز ہیں ان کو ہم کچھ ٹیکس کا ایڈوانٹیج دے سکیں تاکہ وہ ری انویسٹ کریں، کیپیسٹی بڑھائیں، نئی ٹیکنالوجی آئے جس سے روزگار کی اپرچونٹیز پیدا ہوں، نہ کہ صرف آپ ہمیں BISP کو ہم تھوڑا بڑھا لیں تاکہ غریب کو ہم پیسہ دیتے رہیں۔ ارون صاحب، یہ وزیر خزانہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ GDP 4% رہے گا، پالیسی ریٹ بڑھ گیا ہے، کرنسی بارے آپ نے بات کر دی ہے، بزنس ایکٹیویٹی ڈیفینیٹلی اب سلو ڈاؤن مزید ہوگی، تو کون سے سیگمنٹ اور سیکٹرز ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ گروتھ ہوئی ہے اور ہم 4% تک پہنچ رہے ہیں؟ جی، اس کے اوپر اسیسمنٹ بہت ضروری ہے، میں نے بھی کی ہے، باقی دنیا کے لوگ بھی دیکھیں۔ ایونچولی ہم اس وقت دنیا میں جو ایک چلتا تھا سینٹیمنٹ کہ آپ مارکیٹ ایکسس دے دیں، چھوٹ دے دیں، پولیٹیکل ایڈوانٹیج دے دیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو کے صرف وہی چیز بکتی ہے جو کمپیٹ کرتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت، آپ کو بھی شاید تھوڑا تعجب ہو، جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے، یہ جو نٹ ویئرز ہیں یا ہمارے جو اسٹچڈ گارمنٹس ہیں، وہ ہماری اوور آل ایکسپورٹ کا 51% ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہ سیالکوٹ میں ایکسپورٹ کی جو سپورٹس انڈسٹری ہے وہ تقریباً 10 سے 12% ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر 60% آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کچھ کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ کمپیٹیٹو ہے، حکومت کو ان کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور تیسرا شعبہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، IT ایکسپورٹس کا۔ لیکن ہمارے پاس جابز اور ایکسپورٹ اس وقت اس کرائسس میں لائف لائن ہے، ہمیں ان کے پیچھے کھڑا ہو کے ان کو میکسیمم سپیس دیں تاکہ وہ اور بڑھائیں اپنا کاروبار، اور آرڈرز ان کے پاس ہیں، نئے پروجیکٹ ابھی نہیں لگ رہے، انویسٹمنٹ بڑی لو ہے، لیکن اگر آپ ان کے اوپر ریپریسو ٹیکسز رکھیں گے، ان کو چھوٹ نہیں ملے گی، پھر وہ پیسہ ملک سے انفارچونیٹلی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ہارون صاحب، یہ سلو انٹرنیٹ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی روشنی میں بھی ہم IT ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں اور اس شعبے میں کوئی کمال دکھا سکتے ہیں؟ جی، اس کا ہمیں دیکھیں بجلی کا تو کم لینا دینا ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو 10 لیپ ٹاپس کے اوپر بھی ایپس ڈیولپ ہو جاتی ہیں، چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ ہاں، جو بینڈ وڈتھ ہے اور ہمارا سلو انٹرنیٹ ہے وہ ایک بیریئر ہے، اور حکومت کو جو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں بہت سی سیکٹرز کو، وہ چھوڑ کر اس میں پیسے ڈال کے اس کو فکس کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایک اس کا ایکسپورٹ بھی بڑھے اور لوگ جو ہیں کمپیٹ کر سکیں۔ دوسری چیز، یہ جو ہماری انڈسٹری بھی ہے کچھ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے پاور کے اوپر، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے سولر پہ لے کر جائیں، کیسے ہم اس کو پیٹرول فیول بیس یا LNG بیس سے ہٹا سکیں، آلٹرنیٹ فیولز کیسے استعمال کر سکیں۔ لیکن یہ سب پالیسی کے فیصلے ہیں جو حکومت کو اس وقت جو ہے مجھے کوئی میجر شفٹس دکھائی انفارچونیٹلی نہیں دے۔ ہارون صاحب، یہ سولر کی جو آپ نے بات کی ہے، اس پہ ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پاکستان پہ سرکولر ڈیٹ کا برڈن بھی ہے، پھر پاکستان پہ کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہیں، آل دو ری نیگوشیٹ کیے گئے IPPs کے ساتھ بھی، ٹیرف بھی بہت سے پاور پلانٹس کے ساتھ جو ہے وہ ریوزٹ کیا گیا، ایگریمنٹس بھی ہوئے، کچھ بچت تو اس سے ہوئی ہے، لیکن اگر سولر پہ سب چلا جاتا ہے تو پھر یہ کیپیسٹی پیمنٹس کون پوری کرے گا؟ اور انڈسٹری سے بھی اگر حکومت کو ریونیو نہیں آ رہا تو وہ کیسے، پھر یہ بوجھ پھر کون برداشت کرے گا؟ کیا یہ وہی، اور مزید جس طرح پالیسی ریٹ بھی اب اوپر جا رہا ہے اور اگر بینک یہ پیمنٹس کرتے رہیں گے تو یہ کہیں بیلنس ختم کیسے ہوگا جا کے؟ جی دیکھیں، مشکل ضرور ہے صورتحال، لیکن بہت سے ممالک نے
اس قسم کی صورتحال سے ٹرانزیشن کیا ہے. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ 100% آپ آلٹرنیٹ انرجی یا سولر پہ چلے جائیں. ہاں یہ ضرور کہے گا کہ اگر آپ 85% پیٹرولیم امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کو کم کریں اور اس کو 85 سے 50 پہ لے آئیں یا 60 پہ لے آئیں. اس سے آپ کا 25% زر مبادلہ بچتا ہے. سو ایک جو ہمارا انرجی مکس ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی طرح فاسل فیولز ہیں, ان کو ریپلیس کرنے کے لیے بایو فیولز کی ایک انڈسٹری ہے جو پاکستان زرعی ملک ہے جس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. یہ مینجمنٹ کی بات ہے, گورننس کی بات ہے کہ آپ نے انحصار کیسے کم کرنا ہے. اس کے اندر ایک پولیٹیکل اکانومی کا سوال بھی ہے. ہم سارے کا سارا تیل جو ہے اور گیس جو ہے کچھ ممالک جو گلف صرف ان سے لیتے ہیں. ان کا جو کمپٹیشن ہے ایران, اگر اس ساری نیگوسیشن کے اندر کوئی سپیس نکلے فیوچر میں, ہم اگر پائپ لائن کو سینکشن سے ہٹ کے کمپلیشن کی اجازت لے لیں تو ہمارا اچھا خاصا سستا گیس کا تو بندوبست وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ذرا کھڑے ہوں ہمارے پرسنل انٹرسٹ سے, پولیٹیکل اکانومی سے, اور ملک کو بیلنس کریں. تیسری ہے پالیسی کہ آپ جو ہیں کس طرح کی صنعت لگاتے ہیں جو امپورٹڈ فیولز اور امپورٹڈ را مٹیریل پہ کم انحصار کرے میڈیم ٹرم. نہیں, لیکن اگر یہ کام آپ کریں گے یا ہم کریں گے یا حکومت کرنے پر آ جائے گی تو پھر یہ جو بابو کے جیب بھرتی ہے, خواہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہو یا کوئی تیل کے امپورٹ ہو یا کچھ اور ہے, وہ کہاں سے وہ بیچارے ان کا پیٹ کیسے پلے گا؟ جی آپ یہ بالکل سپاٹ آن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کی تھی ویسٹڈ انٹرسٹس کی اور پرکس اینڈ پریویلیجز کی, اور ایک جس کو ہم اکنامکس میں کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں کہ جو بیوروکریسی کا اور پالیٹکس کا کیپٹلسٹ کے ساتھ لنک بنا ہوتا ہے, آپ کو ٹھیکوں کے اندر تو پھر کٹ پڑے گا اگر آپ میرٹ پہ کام کریں گے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اب یہ واحد ہمارا پاکستان غالباً ایسا ملک رہ گیا ہے جو اس وقت امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. ہر ملک جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کو بیلنس آؤٹ کرے. ہم قرض لے کے اب کب تک رہ سکتے ہیں؟ تو کسی کو تو شاہ صاحب کھڑا ہونا پڑے گا اور کچھ چیزوں کو جو اولڈ سکول مائنڈ سیٹ کو اور کمفرٹ زون کو توڑنا ہوگا, ورنہ یہ وشس سائیکل مزید گہرا ہوتا چلا جائے گا جو 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چوتھے 5ویں سال پھر ہم بیل آؤٹ کے لیے چل پڑتے ہیں. اچھا, یہ یو اے ای نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اوپیک اور اوپیک پلس سے نکل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس سے اس کا پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور اس کا اثرات کیا ہوں گے خاص طور پر بین الاقوامی تیل کی مارکیٹ پر؟ یہ دو چیزیں بڑی سمجھتے ہیں اگر آپ تاریخ میں جائیں. ایک تو جب بھی کسی ملک نے پیٹرو ڈالر سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی, آپ دیکھیں اس کے اندر یا تو رجیم چینج ہوا یا کچھ ہوا, تو امریکن انٹرسٹ کو آئل کے جو انٹرسٹ ہیں ان سے چیلنج نہیں کرتے. پھر اوپیک جو ہے ان اے وے وہ آئل پرائسنگ کی ایک کلب ہے جو اس کو آپس میں فیصلہ کرتا ہے. اب یو اے ای اپنی ٹانگ اگر علیحدہ رکھتا ہے تو اس کے کیا امپیکٹ ہے ہم شور انہوں نے اسٹڈی کیے ہوں گے, لیکن اس کے سیاسی امپیکٹ بھی ہیں. ایران جو ہے 85% تیل چین کو بیچتا ہے, یوان میں ڈیل کرتا ہے. مجھے فیوچر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ جو آئل کی مارکیٹ ہے یہ فریگمنٹڈ ہو جائے گی اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کرے گی rather than working together, سیاسی وجوہات پہ بھی اور میرٹ پہ بھی. اور بہت دیر غالباً امریکہ پیٹرو ڈالر بیسڈ آئل کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. یہ جو پاکستان نے ایران کے لیے 6 تجارتی راستے کھولے ہیں, اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کیا یہ ہمارا فیصلہ جو ہے امریکہ کو پسند آئے گا؟ جی دیکھیے, جو راستے ہوتے ہیں ٹرانزٹ کے, اگر آپ سینکشنز کی رجیم کو سمجھیں تو ٹرانزٹ کا سینکشن سے تعلق نہیں ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ آپ صرف سڑک یوز کر رہے ہیں, آپ ایران کو ایز سچ کوئی کراس بارڈر پیمنٹس نہیں کر رہے. پاکستان نے اگر ٹرانس شپمنٹ
کہ جو باہر کے شپ آتے ہیں وہ پاکستان کے اندر آف لوڈ ہوں، چیزیں بھریں، فیولنگ کریں، آگے جائیں، اور کچھ چیزیں ہم سینٹرل ایشیا کو ایران کے راستے بھیج دیں۔ اگر یہ کام کرنا ہے گوادر سے تو یہ اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ افغانستان کو سٹیبلائز ہوتے ٹائم لگے گا، اور وہاں آپ کو پتہ ہے جو ہمارے تو اس بارڈر کے اوپر ویسے اتنی ٹینشن ہے، تو یہ روٹس جو ہیں یہ پاکستان کی پورٹ جو کہ اس وقت اہم ہوتی جا رہی ہے، باقی پورٹس کا رسک بڑھ گیا ہے، تو پاکستان اس کے تھرو یہ کوئی 300 میل زیادہ ضرور، لیکن کیونکہ سیف ہوگا، پریڈکٹیبل ہوگا، لیکن اس کے لیے ایونچولی ایران پہ کچھ ٹریڈ ریسٹرکشنز جو سینکشنز ہیں وہ ختم ہونی ہوں گی۔ اللہ کرے کہ اس وار کے اینڈ میں کوئی ایسا سمجھوتا ہو کہ کچھ سینکشنز ہٹ جائیں۔ صحیح ہے۔ یہ جو آپ ہارون صاحب ذکر کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عوامی انداز میں بات کریں تو ابھی گوادر کی پورٹ ایران اگر اس کو یوٹیلائز کرتا ہے تو اس کے لیے اس سے پابندیاں ہٹنی ضروری ہیں، اور یہ جو کچھ ٹریڈ کی بہت ضروری ہے۔ صحیح ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ جو ٹرانزٹ ہے، کیا ہم یہ بھی سمجھیں کہ یہ سی پیک کے مکمل فعال ہونے کا بھی ایک ذریعہ بن رہا ہے، اور ایران کن ممالک تک رسائی حاصل کر سکے گا؟ جی دیکھیں، اس وقت گوادر کی پورٹ کے ساتھ جو فری زون ہے، کیونکہ میں اس کا خود بھی انچارج تھا، اس میں انفارچونیٹلی صرف 2 کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ گوادر میں صرف ایک شپنگ لائن آتی ہے، ساری شپنگ لائنز جاتی ہیں پورٹ قاسم میں اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اندر، پرانا ایک چلا آ رہا ہے۔ دوسرا، ہم نے وہاں پہ بھی جو آگے آؤٹ سورسنگ کی ہوئی ہے وہ 2 UAE کی کمپنیز کو کی ہوئی ہے، ڈی پی ورلڈ کو اور ابوظہبی پورٹس کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے گوادر کو فعال کرنا ہے، وہ پورٹ جو ہے وہاں ڈیپتھ بھی ہے، وہاں پر ٹرانسشپمنٹ کا سسٹم بھی ہے، وہاں پاکستان کے اندر کمیونیکیشن کا سسٹم ضرور کمزور ہے، لیکن ایران کے تھرو سینٹرل ایشیا کا سسٹم یقیناً کھل سکتا ہے۔ تو اگر یہ اٹریکشن آتی ہے تو یہ بالکل ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں، اور گوادر کا پورٹ ناٹ فار پاکستان بٹ تھرو پاکستان خطے کو کنیکٹ کر سکتا ہے، اور ایران کے لیے ترکمانستان اور ایران کے آلریڈی ٹرین روٹ بھی ہے، سڑکیں بھی ہیں، پائپ لائن بھی بچھی ہوئی ہیں، تو تھرو ترکمانستان ان کی ٹریڈ بڑھ سکتی ہے، لیکن اگین اس کی بینک سے پیمنٹس تبھی ہو پائیں گی جب سینکشنز میں بینکنگ کی ریلیف مل پائے گا۔ اچھا، اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے، ظاہر بات ہے کہ دباؤ میں تو ہم ہیں، اور جس طرح سے حکومت تیل کی قیمتیں بڑھاتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل اتنا زیادہ نہیں بڑھا تھا، اس کے بعد تو خیر کچھ ریٹ بڑھ گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ریونیو ٹارگٹ وہ پورے ہو پائیں گے؟ عوام کے اندر جو غم و غصہ تو بہرحال ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور اس طریقے سے کیا ہماری معیشت آگے بڑھ سکتی ہے جو اقدامات حکومت مسلسل کرتی چلی آ رہی ہے؟ دیکھیں شاہد صاحب، ہماری معیشت کے کچھ جو فالٹ لائنز، ہمیں ینگ لوگوں کے لیے جابز چاہیے اور وہ اتنی گروتھ میں کریٹ نہیں کر پا رہے۔ ہمیں زر مبادلہ چاہیے تاکہ ہم اپنی امپورٹ کا بل پے کر سکیں۔ ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے تاکہ ہم مہنگی یا ویلیو ایڈڈ چیزیں بنا سکیں۔ یہ 3 میں اگر میجر چیزیں اس پہ آپ کی بات کے جواب میں کروں، اگر پالیسی میکر صرف کتاب کو بیلنس کرنے کا سوچے گا کہ جی میں نے IMF کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے اور اپنا بل پے کرنا ہے اور اپنے پرکس، پریویلیجز، پینشنز کے سے آگے نہیں سوچنا، پھر آپ اس طرف توجہ نہیں دیں گے، صرف آپ ایک انورڈ لکنگ پالیسی رکھیں گے کہ جی میں نے باکس ٹک کر دیا، 4 ماہ گزر گئے، آگے کا بندہ آگے جانے۔ لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو سسٹینیبل بنیاد پہ کھڑا کرنا ہے، پھر جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ صرف ایسی انڈسٹری، ایسی سروسز کے پیچھے کھڑے ہوں گے جو جاب کریٹ کریں گی، جو ایکسپورٹ کریں گی، جو ٹیکنالوجی لائیں گی، چاہے سولر ہو یا ونڈ ہو یا کوئی اور ہو، اور اس کو آپ انسینٹیو دیں گے، ٹیکس کے بھی دوسرے بھی، اور جن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جو آپ سے باقی فوائد لے رہے ہیں ٹھیکوں میں، اس پیسے کو، اس کو ایسٹ ایشیا نے بھی ایسے کیا، میں نے 6 سال وہاں اسٹڈی کیا، یہ طریقہ ہوتا ہے نیشن کو کھڑا کرنے کا۔ لیکن اگر صرف کتاب بیلنس کرنی ہے پھر نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، بہت شکریہ وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس وقت دنیا میں جو جنگی ماحول ہے اس میں جو بحری حفاظت ہے اور سمندروں اور پانیوں کی حفاظت ہے، یقینی طور پہ اس کی جو حقیقت ہے مزید مسلمہ ہو رہی ہے. پاکستان نیوی اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام پر عمل پیرا ہے، اور جس کے تحت مستقبل قریب میں 8 ہنگور آبدوزیں جو ہیں وہ بیڑے میں شامل ہو رہی ہیں. ان آبدوزوں کی صلاحیت کیا ہے؟ اس سے پاکستان کا جو بحریہ کا دفاع ہے، پاکستان کا دفاع ہے، وہ کتنا مزید پختہ اور پائیدار ہوگا؟ اسی معاملے پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں احسان احمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. احسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احسان صاحب یہ کیا پلان ہے، اور 8 ہنگور جو آبدوزیں ہیں ان کی صلاحیت کیا ہے اور کتنی مختلف ہیں جو پہلے سے موجود مشینری پاک بحریہ کے پاس ہے؟ جی فیصل صاحب، ارشاد صاحب، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. اچھا، یہ آپ نے آدھی بات تو خود ہی کہہ دی. پاکستان بحریہ کی جو اوفینسو پنچ ہے اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے. ہسٹوریکلی سامرینز جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ دے آر مینٹ فار اسٹریٹجک افیکٹس، اور یہ کسی بھی سروس کے لیے، نیول سروس کے لیے اوفینسو پنچ کی حیثیت رکھتی ہیں. دے آر آلویز فرسٹ ان بیٹل اینڈ لاسٹ آؤٹ. اسی لیے جب ان کو جیسے ہی حالات کوئی خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایک کمانڈر کے لیے ڈیسیژن لینے کا ہوتا ہے، امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی سامرینز کب نکالنی ہے. یہ جو ہنگور کلاس سامرینز ہیں یہ یوان کلاس چائنیز سامرینز کا ایکسپورٹ ورژن ہے. اور کیونکہ چائنیز کا رول یہ ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے بناتے ہیں وہ کسی اور کو ایکسپورٹ نہیں کرتے، تو اس ماڈل میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چینجیں کی جاتی ہیں، اور ہم خود بھی چینجز کرواتے ہیں. اس کے اندر کچھ ایسا اکوپمنٹ جو کہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، بیکاز ان کی سامرین زیادہ ساؤتھ چائنا سی یا پیسفک اوشن کے پانی کے نہیں ہے. انڈین اوشن کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے سیلینٹی اور ٹیمپریچر کے حساب سے. تو ایکوسٹکس اور جو میٹلرجی کی چیزیں ہیں وہ اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس آپریشن انوائرمنٹ میں ہم نے آپریٹ کرنا ہے، ہمارا جو کمبیٹ آرسنل ہے وہ بھی اسی کے مطابق. اور ظاہری بات ہے اب ہم اتنے سیلف سفیشینٹ ہیں بہت سارے ویپن سسٹمز کے اندر جو پاکستان خود بناتا ہے، وہ ہماری ضروریات کے مطابق ہے، وہ پاکستان بحریہ کی ضروریات کے مطابق ہے، اور وہ ان کانسیپٹس کے اور ڈاکٹرنز پہ بنی ہوئی ہیں جو ہمارے آپریشن ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. احسان صاحب، کلامے کی معافی، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.